यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 21 और आयत 16 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 21 को ख़त्म करे। उसके बाद हम बाब 22 उठाए और उसके पहले 30 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 31 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 31 और 32। लिखा हुआ है, जहाँ मसीह शमौन पतरस से बोलते हैं, शमौन शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ मांगी कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। तो यहाँ यीशु मसीह वो वक्त के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पतरस के दिल में तब्दीली आएंगी और उनके ईमान में मजबूती आएंगी। उस वक्त एक ज़बरदस्त तब्दीली पतरस के ज़िंदगी में आएंगी जो उन्होंने अपने साथियों को ईमान में मजबूत करेंगे। मसीह जानते थे कि पतरस 3 बार उनका इनकार करेंगे, मगर फिर भी उन्होंने पतरस को बोलते हैं, मैंने तेरे लिए दुआ मांगी कि तेरा ईमान जाता ना रहे। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह आज हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बारे में जानते हैं कि कब हमारे नाकामयाबी के तरफ हम बढ़ेंगे और कब हम ईमान में गिरेंगे। तो दोस्त, अगर मसीह के हैं तो ये बात ज़रूर याद रखो कि उन्होंने आपके लिए दुआ कर चुके हैं ताकि आप ईमान में न गिरे। वैसा आप उनका इनकार करेंगे, मगर याद रखो कि आप उनके हैं और आपका ईमान नहीं गिरेगा। आप ईमान में नहीं गिरने की वजह यह है कि उन्होंने आपके लिए दुआ कर चुके हैं। तो ये मसीह के मोहब्बत की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। अगर हम यूहन्ना की इंजिल बाब 17 और उसकी आयत 9 पढ़ेंगे तो मसीह खुदा बाप से दुआ करने लगे, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। तो मेरे दोस्त, मसीह जो हैं दुनिया के लिए दुआ नहीं करते हैं। उन्होंने दुनिया के लिए अपनी जान दिए हैं और उससे ज़्यादा आप उनको करो बोल के नहीं बोल सकते। उन्होंने दुनिया के लिए अपनी जान दिए, मगर उन्होंने अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं कि उनके लोग ये दुनिया में हिफाजत से रहे। मसीह आपके लिए आज दुआ कर रहे हैं। शायद आप अपने लिए आज दुआ नहीं करे होंगे, मगर उन्होंने आपके लिए बराबर आज दुआ करे हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि पतरस रसूल आगे चल के अपने भाइयों को यानी कि अपने साथियों को ईमान में मजबूत करे। प्यारे भाई और बहन, जो आदमी आजमाया जाता है वो आदमी आगे चल के वो भाइयों की मदद करता है और उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाता है जो आजमाइश में गिरते हैं और ईमान में कमज़ोर पड़ते हैं। आयत 33 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। यहाँ अगर हम देखेंगे तो पतरस रसूल अपने एक एक लफ्ज़ में मतलब रखे, मगर उन्होंने अपने आप को जानते नहीं थे। हमको मालूम होना चाहिए कि हम सब कमज़ोर हैं। हमको ये बात का पता नहीं रहता कि हम कितने कमज़ोर हैं। ये चीज़ पतरस रसूल में भी नज़र आ रही थी और मसीह ये बात को जानते थे। आयत 34 में मसीह बोलते हैं, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि मैं उससे नहीं जानता। मैं यकीन करता हूँ कि पतरस रसूल मसीह के ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आगे चल के उन्होंने मसीह का 3 बार इनकार करेंगे। आयत 35 में लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे?
انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے کہ مسیح واقعی میں ان کے شاگردوں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے جب انہوں ان لوگوں کو اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کے پاس بھیجائے۔ اور اب مسیح ان لوگوں کو ایک نئے مشن پہ، ایک نئے پیغام کے ساتھ بھیجانے والے ہیں۔ مسیح کے شاگردوں کے سامنے اب نئے لوگاں رہیں گے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں اب صرف اسرائیلیوں کے سامنے مسیح کی خوشخبری نہیں سنائیں گے، بلکہ اسرائیلیوں کے سامنے مسیح کی خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ سارے دنیا والوں کے سامنے بھی مسیح کی خوشخبری کو سنائیں گے۔ آیت 36 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مسیح کے شاگردوں پہ غور کریں گے تو اعمال کی کتاب بتاتی ہے خدمت گزاری کو آگے بڑھانے کے لیے لوگاں اپنی جائیداد کو بیچ کے پیسہ لا کے رسولوں کے قدموں پہ ڈال دیے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں گے تو مسیح کی خدمت گزاری کے لیے کافی پیسہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ آیت 37 میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح کے دشمن مسیح کو صلیب پہ چڑھائے اور ان کی موت ہو گئی تو اس وقت ہمارے گناہوں کی قیمت چکانے کا کام پورا ہوا۔ آیت 38 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا بہت ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پہ جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 39 اور 40، لکھا ہوا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا مانگو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کلام کے یہ حصے میں ہم کو 2 باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے دستور کے موافق، اور دوسری بات ہے اور اس جگہ۔ یہ پکی بات ہے کہ رات کے وقت یعنی کہ مسیح اپنی رات یروشلم میں نہیں گزارے۔ یروشلم ان کو ٹھکرا دیا تھا اور انہوں بھی یروشلم کو ٹھکرا دیے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح اپنے زندگی کا آخری ہفتہ باغ میں گزارے ہوں گے یا پھر بیتنیہ میں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند کے دسترخوان کے بعد مسیح باغ میں گئے۔ وہ آخری رات کو ایک عجیب سا واقعہ باغ میں ہوا۔ یہ پکی بات ہے کہ مسیح کی کشتی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مسیح وہاں اپنے دشمن کا مقابلہ کرے اور جیت حاصل کرے۔ کلوری کی جیت گتسمانے میں حاصل ہوئی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدمت گزاری کے شروع میں شیطان جو ہے مسیح کے پاس آیا اور ان کو آزمایا۔ شیطان ان کے سامنے دنیا کی بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکتیں رکھا اور بولا کہ اگر جھک کے میرے کو سجدہ کریں گے تو میں یہ ساری بادشاہتیں تمہارے کو دے دوں گا۔ اس کے بعد لوقا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے واسطے شیطان جو ہے مسیح کو چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہے مسیح کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تو ان کے پاس پھر کب واپس آیا؟ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ اس کے بعد کئی مرتبہ شیطان جو ہے مسیح کے پاس آیا ہوں گا ان کو آزمائش میں گرانے کے لیے، مگر اس کا زور انہیں شروع میں لگا رہا تھا تاکہ مسیح آزمائش میں گر جانا اور کروس کے کام سے رہ جانا، اور یہاں پھر یعنی کہ آخری وقت میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا مسیح کو آزمائش میں گرانے کے لیے تاکہ انہوں صلیب پہ اپنی جان نہیں دیے۔ ویسا
آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسیح اپنے خدمت گزاری کے وقت اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ انہوں مصیبت اٹھائیں گے اور ان کے دشمن ان کو قتل کریں گے، مگر پطرس رسول مسیح کو بازو لے کے جا کے مسیح کو بولنے کو لگے، اے خداون، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں ہونے کا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کو یاد ہے کیا کہ مسیح پطرس کے یہ بات کا کیسا جواب دیے؟ مسیح بولنے لگے، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، شیطان کے کتاب میں مسیح کے صلیبی موت کے لیے جگہ نہیں ہے، تو شیطان تھا جو گتسمنی میں آیا مسیح کو آزمائش میں گرانے کے لیے، اور اس وقت مسیح اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ دعا مانگو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آیت 41 اور 42 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا مانگنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تاہم میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کتنی دور تک پتھر پھینک سکتے ہیں؟ مسیح دعا کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں سے پتھر کے ٹپے آگے بڑھ گئے۔ انہوں خدا باپ سے دعا کرے کہ خدا ان کے پاس سے پیالہ ہٹا دینا۔ میرے دوست، اس کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی ہے۔ کئی لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ مسیح اس بات سے ڈر گئے تھے کہ انہوں صلیب پہ پہنچنے سے پہلے اگر مر جائیں گے تو کیسا ہوگا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ رومی لوگاں مسیح کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے جو لکڑی میں صلیب بنائیں اس میں اہمیت نہیں ہے، یا اس کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ لکڑی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس میں ہے جو صلیب پہ چڑھ کے اپنی جان دیا۔ تو میرے دوست، جو پیالے کا ذکر مسیح یہاں کرے ہیں وہ صلیب کے بارے میں ہے۔ پیالہ وہ ہے جہاں ان کو ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا گیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں ایک پاک خدا ہیں۔ جب آپ کے اور میرے گناہ ان کے کندھوں پہ ڈالے گئے تو وہ ان کے برداشت کے باہر تھا۔ ایک پاک خدا کے کندھوں کے اوپر گناہ ڈالنا معمولی بات نہیں تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا اتنا پاک ہے کہ انہیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہاں کا وہاں بھسم کر دیتا ہے گناہ کو، اور ہمارے گناہ مسیح ان کے کندھوں پہ لینا ان کے برداشت کے باہر تھا۔ مسیح جب باغ میں تھے اور دعا کر رہے تھے تو اس وقت ان کے دل و دماغ میں گناہ کا خیال آ رہا تھا کہ انہوں اتنے پاک ہو کے لوگوں کے گناہوں کو اپنے کندھوں پہ کیسا اٹھا سکیں گے۔ اس لیے انہوں خدا باپ کو بولنے کو لگے کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کام مسیح کے لیے برداشت کے باہر تھی کہ لوگوں کے گناہوں کو ان کے کندھوں پہ اٹھانا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح یہ زمین پہ آئے اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کرنے کے لیے۔ اس لیے انہوں یہ بات بول سکے کہ تاہم میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ میرے دوست، حالانکہ آپ کے گناہ اور میرے گناہ اپنے کندھوں پہ اٹھانا مسیح کے برداشت کے باہر تھا، مگر پھر بھی انہوں اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا باپ کے حوالے کرے۔ یہ زمین پہ انہوں اپنی مرضی کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ خدا کی مرضی کرنا چاہتے تھے، اور سچائی یہ ہے کہ انہوں اپنی زندگی میں خدا کے مرضی کو پورا ہونے دیے۔ آیت 43 میں لکھا ہوا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے آزمائش کے وقت میں بیابان میں فرشتوں کی خدمت گزاری تھی، اور یہاں باغ میں
جب مسیح آزمائش کے دور میں گزر رہیں تو فرشتہ ان کے خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ آیت 44 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا مانگنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ پیارے بھائی بہن، پھر لوقا اپنے انجیل میں یہ خون ٹپکنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسیح کے دل و دماغ میں جو اثر ہو رہا تھا، اور کیونکہ انہوں پریشان تھے تو ان کے بدن میں سے پریشانی کا اتنا زور ہوا کہ ان کا جو پسینہ تھا شاید خون میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ جو بھی ہے، بہرحال مسیح جو ہیں اپنے کام کو یہ زمین پہ پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ آیت 45 سے 48 تک پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی، اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ پیارے بھائی بہن، یہ ایک بہت ہی بڑی دھوکے بازی تھی جو یہودا اپنائے۔ یہودا اسکریوتی کو سارے جگہ معلوم تھے کہ مسیح کون سے جگہ پہ آرام کرتے ہیں، اور انہوں مسیح کے دشمنوں کو مسیح تک پہنچائے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے بوسہ لینا پیار کی نشانی ہے، مگر یہودا یہ پیار کے نشانی کو مسیح کو پکڑوانے کے لیے استعمال کرے۔ ہم کو اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح ایک انسان کے شکل و صورت میں آ کے ایک انسان کے برابر دکھائی دیتے تھے، اور ان کو پہچاننا ضروری تھا۔ اتنے سارے بھیڑ میں ان کو پہچاننا ضروری تھا، اور مسیح کے دشمن یہودا کا استعمال کرے ان کو پہچاننے کے لیے، اور یہودا بوسے کا استعمال کرے لوگوں کو، یعنی کہ ان کے دشمنوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انوچ یسوع مسیح ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا مسیح کو جو ہیں گنہگاروں کے ہاتھوں کے حوالے کیا گیا۔ اب ہم آیت 49 سے 53 تک پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ یسوع نے جواب میں کہا، اتنے پر کفایت کرو، اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا، کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تارکی کا اختیار ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا شاگرداں یہ سوچے کہ اب تلوار استعمال کرنے کا وقت ہے، مگر یہ وقت تلوار چلانے کا نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو مسیح صلیب کے طرف بڑھ رہے تھے۔ آیت 54 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ اس سے پکڑ کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دور سے مسیح کے پیچھے چلنا خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور یہ کام پترس یہاں کرے کہ دور سے مسیح کے پیچھے چلنے لگے۔ تو یسوع مسیح پکڑے گئے اور ان کو سردار کاہن کے گھر میں لایا جاتا ہے، جن کا نام ہے کیفا، جس کو رومیو کے سرکار قبول کرتی تھی۔ ایسا دیکھا گیا تو ہنا جو کہ کیفا کے سسرے تھے، انہوں موسیٰ کے شریعت کے مطابق سردار کاہن تھے۔ مسیح کو سب سے پہلے ہنا کے پاس لایا گیا، اور یہ بات یوحنا کی انجیل بتاتی ہے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح کو ختم کروانے کی
ترکیب نہ دیے۔ تو یاد دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پطرس جو ہیں مسیح کا انکار کرنے کے طرف بڑھ رہے تھے اور انہوں غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ آیت 55 سے 57 میں لکھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت، میں اسے نہیں جانتا۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی اور یہاں پطرس رسول آزمائش کے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے۔ عورت کی ایک جھلک ان کو مجبور کر دی مسیح کا انکار کرنے کے لیے، اور اس وقت پطرس کا یہ ظاہر کرنا کہ انہوں مسیح کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں ایک شرم کی بات تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہم اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ کیا ہم مسیح کا انکار کریں ہیں کیا ہم ایسے حالت میں کبھی تھے کیا جیسا پطرس تھے؟ خدا جو ہے ہمارے بزدلی اور کمزوریوں کے لیے ہم کو معاف کرے۔ خدا پطرس کو معاف کرا، یاد رکھو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پطرس کے یہ پہلے انکار کے ساتھ ہم کلام کو ختم کریں گے، اور آتے سو وقت ہم ان کے باقی 2 انکاروں پہ غور کریں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے ہے کیا؟ اگر ہم یہودا کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، مگر ان کا رشتہ انہوں خدا کے ساتھ مسیح کے ذریعے سے نہیں جوڑے۔ اگر جوڑے ہوتے تو مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف خدا کے کلام کو سننا اور بائبل شریف اپنے ہاتھوں میں لے کے پھرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، تاکہ جب جسمانی طور سے مر کے جائیں گے تو ہم کو روحانی زندگی ملے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔